अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइम जो है वो भी अपना माइक जो है ना वो म्यूट कर लें। तो अब मुझे यहाँ इस हवाले से कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, तवज्जो से मेरी बात सुनते जाएं। शेर नंबर 2 है हिलाल इस्तिकलाल का। हिलाली खंजर अंगुश्त शहादत का इशारा है, ये सैफुल्लाह का परतौ फलक पर आशकारा है। हिलाली खंजर, हिलाल खंजर जो है, खंजर तो खंजर ही होता है, लेकिन याद रखिएगा खंजर की बहुत सारी अकसाम हैं, बहुत सारे होते हैं। कुछ खमदार खंजर होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, कोई नोकदार होते हैं, बहुत सारे खंजर होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो हिलाली खंजर की बात हो रही है। अंगुश्त शहादत का इशारा है, जो हिलाल इस्तिकलाल के अंदर चांद है, एक तो वो खंजर की मानिंद है, दूसरा अंगुश्त शहादत। उंगलियां बहुत सारी हैं, देखो ये अंगुश्त है, ये भी अंगुश्त है, ये भी अंगुश्त है, ये भी अंगुश्त है, ये चारों अंगुश्त हैं, ये उंगलियां हैं, ठीक है। लेकिन फिर इनमें से ये जो उंगली होती है इसको अंगुश्त कहा जाता है, कि जो हमारे परचम के अंदर जो चांद बना हुआ है हिलाल इस्तिकलाल, वो अंगुश्त शहादत, वो ऐसे है गोया के शहादत वाली उंगली हो, ऐसे खमदार है थोड़ी सी। अच्छा जी, और फिर इसमें कहते हैं ये सैफुल्लाह का परतौ। सैफुल्लाह अल्लाह ताला की तलवार, अल्लाह की तलवार, यानी कि इससे मुराद है हज़रत खालिद बिन वलीद। याद रखिएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को उनकी खूबियों की वजह से, उनकी खसूसियात की वजह से लक़ब दिए थे। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला को सय्यदुश शुहदा का मिला, किसी को गसीलुल मलाइका का लक़ब मिला, किसी को सैफुल्लाह का मिला, किसी को शेर खुदा का लक़ब मिला था, किसी को जन्नत के शहजादों का लक़ब। ये लक़ब है जिस तरह अल्लाह ताला ने अंबिया को दिए थे, रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़बीहुल्लाह इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो जो है ये लक़ब दिए गए थे। इसी तरह सहाबा को भी आप लक़ब देते थे, इनको आप खिताब भी कह सकते हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे सब कुछ उनके लिए, तो ये खिताब था, समझ लो। याद रखिएगा लक़ब से बड़ा होता है खिताब। लक़ब कौन देती है? खिताब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है, तो ये इनके खिताब भी हैं, ये इनके लक़ब भी हैं। ये सैफुल्लाह का परतौ, पर तो लफ्ज अलग हो जाएगा, पर जानते हो कि चिड़िया के पर होते हैं, परिंदों के पर होते हैं, तो ये जो है ना उनके होते हैं। लेकिन जब इसके साथ तौ मिला देंगे तो फिर ये इसका माना बदल जाएगा। सैफुल्लाह का परतौ मीन के सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का अक्स है। ये क्या? ये जो खंजर है हिलाल इस्तिकलाल के इस परचम के अंदर जो चांद बना हुआ है, ये हज़रत खालिद बिन वलीद का अक्स है, फलक पर आशकारा है। फलक से मुराद है आसमान, आसमान पर आशकारा है, यानी ज़हर है, दिखाई दे रहा है। अब मेरी बात सुने तवज्जो से, देखिएगा जो कि हम हिलाल इस्तिकलाल चांद है ना, ये हिलाल इस्तिकलाल परचम है, उसके अंदर ये इस तरह थोड़ा सा जो है ना खमदार एक चांद बना होता है। अब इसमें शायर ने इसमें उस खमदार जो चांद है उसको 4 चीजों से तशबीह दी है। एक उसने तशबीह दी है खंजर के साथ, नंबर 1 खंजर के साथ, नंबर 2 उसने तशबीह दी है शहादत वाली उंगली के साथ, ठीक है। नंबर 3 उन्होंने जो है ना हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, ठीक है। ये देख लो, अब इसमें नंबर 2 में 2 बातें आ जाएंगी। तो जो उसमें चांद है उसको उन्होंने 3 चीजों, एक खंजर के साथ, शहादत वाली उंगली के साथ, ये शहादत वाली उंगली, नंबर 3 हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उन्होंने इसको तशबीह दी है। बात क्या है? देखो इसमें बताना ये चाहते हैं कि इस परचम के अंदर जो चांद है हिलाल इस्तिकलाल, ये दरअसल इस बात की अलामत है कि ये कौम वो है जो खंजर चलाना जानती है, जो बहादुर है, जो जंगजू है, जो लड़ना जानती है। ये नहीं है बात कि ये सिर्फ बातें कर सकते हैं या इधर उधर मार सकते हैं, नहीं, कि जब भी इस कौम की जरूरत होगी लड़ने के लिए, इस कौम की, तो ये फिर कौम लड़ना भी जानती है, दुश्मन को सबक सिखाना भी जानती है। ये बम अपने सीनों के ऊपर बांध के टैंकों के नीचे लेटना भी जानते हैं।
یہ تلوار کے ماہر بھی ہیں، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو یہ قوم وہ لڑنے والی ہے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ کبھی کوئی ایسا مشکل آ گئی تو یہ قوم اپنا دفاع نہیں کرنا جانتی، اپنا ڈیفنس نہیں جانتی. نہیں، یہ قوم اپنا دفاع جانتی ہے، ڈیفنس جانتی ہے. کسی کو نہیں پتا تھا، پاکستان تو کوئی فرد نہیں جانتا تھا کہ 1965 میں 6 ستمبر کی رات جو ہے نا کوئی دشمن آ کے ہمارے اوپر رات کے وقت حملہ کر دے گا بزدلوں کی طرح. لیکن جب اچانک پتا چلا 3 شہروں پہ حملہ ہوا تھا تو تینوں میں ناکو چنے چبوا دیے تھے انہوں نے، چاہے وہ سیالکوٹ کئی سرزمین ہو، چاہے لاہور کی BRB نہر ہو، یا چاہے وہ جو ہے یہ سرگودا کی ہوائیں ہوں، فضائیں ہوں. ان میں جو ہے نا MM عالم نے اپنے اکیلے نے طیارہ اڑا کے جو ہے اس کو بھگا دیا تھا. تو لہٰذا کیا ہوا تھا، یہ قوم ہیرار خنجر ہے. ایک بات یعنی اس قوم کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہادری ہے، اس قوم میں شجاعت ہے، اس قوم میں دلیری ہے، اس قوم میں جرت ہے، اس قوم کے اندر ہمت ہے. یہ قوم لڑنا جانتی ہے، یہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے ہلال استقلال کے اندر موجود ہلال اور چاند. یہ پہلی بات ہوگی. نمبر 2 انگشت شہادت کا اشارہ ہے کہ یہ جو چاند ہے پہلے نمبر پہ تو خنجر کی مانند ہے، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر جو چاند موجود ہے یہ ایسے ہے جیسا کہ انگشت شہادت. دیکھ لیں نارملی جب آپ اپنے ہاتھ کو رکھیں نا، ایک تو ہے کہ ویسے سیدھا کریں گے تو اس وقت تو یہ انگلیاں بالکل سیدھی ہو جائیں گی، لیکن جب آپ نارملی ان کو چھوڑ دیں گے ان کی حالت کے اوپر تو پھر ان کے اندر خم آ جاتا ہے، پھر یہ سیدھی نہیں ہوتی، یہ تھوڑی سی ایسے جو ہے نا ٹیڑھ میں آ جاتی ہیں، خمدار بن جاتی ہیں. تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ جو چاند ہے اس کے اندر جو خم ہے نا وہ ہماری انگشت شہادت کا اشارہ ہے. کیسے اشارہ ایسے ہے؟ آپ جانتے ہو اس میں 2 باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب پڑھتے ہو نماز میں آپ نے قیام کیا، قیام کے بعد رکوع کرتے ہیں، پھر انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، سجدے پھر 2 رکعتیں پڑھ کے انسان پھر تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ لوگ تشہد میں بیٹھتے ہو تو آپ لوگوں نے اس انداز سے جو ہے نا یہ آپ یہ دیکھ لیں، اس انداز سے آپ لوگ جو ہے وہ انگلی رکھ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس انداز سے یہ دیکھنا، اس انداز سے جب آپ انگلی رکھ کے بیٹھتے ہو تو یہ انگلی جو ہے وہ ہوتی ہے کس بات پہ؟ جب آپ تحیات پڑھ رہے ہیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے پڑھتے جب آپ اشہد اللہ الہ پہ آئیں گے تو آپ نے ایسی انگلی کو اٹھانا ہے، اشارہ کرنا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر موجود یہ چاند جو ہے، شاعر کہہ رہا ہے انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو 5 وقت کی نمازی ہے، جو اللہ کے آگے جھکنے والی ہے، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والی ہے. اس میں موجود یہ چاند جو کہ انگلی شہادت والی انگلی جیسا بنا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ جو ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے، یہ ایک اللہ کے آگے جھکتی ہے، ایک اللہ سے مانگتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اور اللہ کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے. تو یہ اس بات کی بھی علامت ہے. 2 باتیں ہو گئی. نمبر 3 شہادت والی انگلی کا اشارہ ہے. جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہوئی تھی. آپ نے اپنی بنیادی زندگی کیا، آپ نے بچپن، لڑکپن، آپ نے اپنی جوانی مکہ کے اندر گزاری تھی. پھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. جب نبوت ملی تو وہی لوگ جو آپ کے اپنے تھے، جو آپ کو چاہنے والے تھے، جو آپ سے محبت کرتے تھے، وہ آپ کے دشمن بن گئے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ کے اوپر اوج رکھ دیتے تھے، آپ کو پتھر مار کے لہو لہان کیا. حتیٰ کہ ان لوگوں نے جہاں اپنے جسمانی طور پر آپ کو تکلیفیں دی، انہوں نے آپ کو ذہنی طور پر بھی تکلیفیں دی تھی. ان لوگوں نے آپ کو کیا نہیں کہا، انہوں نے شاعر کہا، انہوں نے آپ کو مجنوں کہا. ان لوگوں نے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جادو کرتے ہیں کہ جو ان کو مل لیتا ہے وہ اپنی ماں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے دور ہو جاتا ہے، ساری کائنات کو چھوڑ کے وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے. جس طرح آپ جانتے ہو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں سے جو ہے قصہ سفر کر رہے تھے، قافلے سے جو ہے نا بچھڑ گئے. بچھڑے کیسے کہ وہ ڈاکو جو ہے نا مل گئے تھے، ان کو جو ہے نا لوٹ لیا گیا، ان پہ حملہ کیا تو بچے کو اغوا کر لیا. حضرت زید کو لا کے مکہ کے بازاروں میں فروخت کر دیا. جب وہ فروخت ہوئے تو بکتے بکاتے حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. پھر ان کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی تو وہ ساتھ میں حضرت زید کو بھی لے آئیں. تو حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا پھر وہ غلامی میں آ گئے، منہ بولے بیٹے، آپ نے اس کو جو ہے بنا لیا تھا. تو بعد میں اس کے علاقے کے ایک شخص نے دیکھا تو یہ تو وہی زید ہے جس جو ہے نا جس کو اغوا کر لیا گیا تھا، یہ یہاں پھر رہے. اس نے جا کے اس کے باپ کو بتایا، اس کا باپ جو ہے نا بہت سارا مال لے کے آپ کے پاس آ گیا تھا.
تو اس نے آ کے آپ کے سامنے ڈھیر لگا دی. اس نے کہا کہ اگر آپ چاندی چاہتے ہو تو لے لیں, سونا, درم و دینار, ہیرے جواہرات, جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ خدا را ہمارے بیٹے کو جو ہے نا واپس کر دیں. تو آپ نے دیکھ کے جو ہے نا وہ مسکرا پڑے تھے. آپ نے فرمایا کہ نہ مجھے سونا چاندی چاہیے, نہ مجھے ہیرے جواہرات چاہیے, نہ مجھے درم و دینار چاہیے. یہ بیٹھا ہے تمہارا بیٹا, اگر پوچھ لو جانا چاہتا ہے تو میں پھر کیسے روک سکتا ہوں؟ بیٹا تمہارا ہے, تم لے کے جا سکتے ہو, میں کچھ نہیں آپ سے مطالبہ کروں گا. تو اس کے بعد جب آپ نے یہ کہا تو اس نے جو ہے نا وہ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا. اس نے پھر اپنے باپ کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں, میری ماں کو سلام کہنا اور ان کو کہنا کہ میں آتا رہوں گا, جاتا رہوں گا, مل بھی لیا کروں گا, لیکن میں تمہارے بنا تو رہ سکتا ہوں, لیکن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا ہوں. تو یہی وجوہات تھی جس کی بنا پر لوگوں نے آپ کو جو ہے نا جادوگر. تو ہوا یہ تھا کہ جو یمن ہے نا ایک شہر ملک ہے, اس کا جو جادوگر ہے وہ بہت مشہور ہے دنیا میں. اس کے جو ہے نا جادوگر بڑے مشہور ہیں. وہاں سے ایک بہت بڑا جادوگر آیا, تو اس نے آ کے جو ہے وہ یہ بات کی. اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ جادو کرتے ہیں, آپ جادوگر ہیں. اچھا جی, تو آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہو چکی جادو. آپ اس طرح کریں کہ اگر آپ نے فرمایا کہ میں جادوگر نہیں ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ اس طرح کریں, چاند کو جو ہے نا 2 ٹکڑے کر دیں. یہ واقعہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس میں, یاد رکھیے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے تشبیہ, ایک استعارہ اور ایک ہوتی ہے تلمیح. جہاں تلمیح آ جائے تو پھر اس میں, کیونکہ اس شعر کے اندر ایک تلمیح آ رہی ہے, انگشت شہادت کا اشارہ. پہلے نمبر پہ تو تشہد میں آپ لوگ جب انگلی اٹھا کے پڑھ جو ایسے انگلی کا اشارہ کرتے ہو وہ بات ہوگی. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے اندر یہ پورا پس منظر ہے, یہ واقعہ, یہ سارا جو میں باتیں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ آپ نے لکھنی ہے ساری. ان میں کوئی بھی ویسے میں آپ لوگوں کو تلذذ کے لیے نہیں سنا رہا. اس میں پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہاں کہ آپ جو ہے نا چاند کو 2 ٹکڑے کہا. آپ نے کہا اگر میں نے, آپ پہلے تو حیران ہو گئے کہ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی تو آپ نے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر, انگلی اٹھانا آپ کا کام ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ہمارا کام ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا تھا, معاہدہ کیا کہ اگر میں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے تو پھر انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے, آپ کے اوپر جو ہے نا کلمہ آپ کا پڑھ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چلو ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے جو ہے نا اس طرح اپنی شہادت والی جو ہے وہ انگلی کو اللہ کے نام سے ایسے اٹھا کے اس انداز سے جو ہے نا وہ اشارہ کیا تھا. آپ نے شہادت والی انگلی, اسی انگلی کو اٹھایا دائیں ہاتھ کی, تو آپ نے پھر اٹھا کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک اس کا ٹکڑا اس وادی تھی مکہ کی جو اس کے ارد اس طرف گر گیا, اور دوسرا جو ہے نا وہ اس طرف گر گیا تھا. تو 2 ٹکڑے ہو گئے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا, لیکن جب انہوں نے جو ہے وہ گرتے ہوئے دیکھا اس کے بعد جو ہے نا کہنے لگے کہ چلو جی دیکھو اس کا جادو اب زمین کے بجائے آسمان کے اوپر بھی چلنے لگا ہے. یہ کہتے ہوئے چلے گئے, وہ کلمہ وہ جو ہے نا انہوں نے نہیں پڑھا تھا. اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, جو جادوگر ہوتا ہے نا اس کا جادو زمین پہ موجود ہر چیز پہ چل جاتا ہے. آپ کے اوپر ہو سکتا ہے, میرے اوپر ہو سکتا ہے جادو, ٹھیک ہے, اور حتیٰ کہ کسی بھی انسان کے اوپر جادو ہو سکتا ہے, کسی جانور کے اوپر ہو سکتا ہے, کسی دیوار, کسی جو ہے نا کسی بھی چیز کے اوپر جادو کا اثر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جادو لوگ کرتے ہیں, لوگ جادو جو ہے نا سیکھتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ زمین پہ ہوتا ہے, آسمان کے اوپر نہیں ہوتا. ان لوگوں نے جو کہا تھا نا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کریں, ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ جادوگر ہوئے تو یہ کبھی بھی چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ہم جادوگر ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جادو جو ہوتا ہے زمین پہ تو چلتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا. تو ان لوگوں نے جو ہے نا آسمان, اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا تو پھر یہ پکی بات ہے یہ جادوگر نہیں ہے, کیونکہ جادوگر ایسا نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا نبی ہی کر سکتا ہے جو چاند کو 2 ٹکڑے کر دے, چاہے جس جو ہے نا آسمان کے اوپر چلا جائے, پہلے دوسرے آسمان, 7ویں آسمان پہ, یہ نبی کا ہی کام ہوتا ہے. اور تو پھر جب آپ نے کر دیا, دل تو ان کے تسلیم کر گئے تھے, ذہن میں تو بات آ گئی تھی. سر تعویذوں کا اثر بھی ہوتا ہے کیا؟ یہ مسئلے مسائل تو چھوڑیں اس بات کو, مسئلے مسائل تو پھر آپ لوگ الگ سے, یہ ذرا لیکچر صرف اسی میں رہیں شعروں میں, باقی بعد میں پھر وہ کلاس میں پوچھ لیجئے گا مجھ سے کبھی. اچھا جی, اس میں نا ہاں جی, تو میں کیا بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ اثر جو ہے نا جادو کا ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ہم جو ہے آپ چاند کو 2 ٹکڑے, جب آپ نے کر دیا تو انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جی آپ نے اپلوڈ کرنا, وہ میں بعد میں
اچھا جی بچے، سر آ گئے تھے درمیان میں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انگشت شہادت کا اشارہ ہے۔ اچھا جی، اس میں ایک بات تو یہ ہوگی، اب تین باتیں ہوگی، ایک ہے ہلال خنجر، دوسرے نمبر پہ انگشت شہادت، یہ نماز والی انگلی، اس وجہ سے چاند کے اندر جو خم ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مان لیا کہ لیکن جی ہاں جی، انہوں نے دل تو ان کے جی اچھی بات ہے، آپ نے یاد دلا دیا، انہوں نے جو ہے نا یہ تسلیم، دل سے تو بات انہوں نے مان لی تھی، دل میں بھی آ گیا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ سچے ہیں، نہ یہ جادوگر ہیں، نہ یہ مجنو ہیں، نہ یہ دیوانے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے جادو کے ذریعے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے ان کے دل میں، لیکن ہٹ دھرم تھے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے ہدایت دیتا ہے، ان کے نصیب میں نہیں تھا ہدایت کا ملنا، لہٰذا وہ وہیں سے اسی طرح جو ہے وہ چلے گئے، ہدایت نہیں پا سکے تھے، انہوں نے کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھا تھا۔ خیر یہاں تک یہ تو بات ہو گئی۔ اب اس میں بچوں 3 باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات ہلال خنجر، دوسرے نمبر پہ انگشت شہادت کا اشارہ نماز میں جو اب ہم اشارہ کرتے، نمبر 3 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا واقعہ، یہ ترمیہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے 3۔ نمبر 4 سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ جانتے ہو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے جو ہے نا آخری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آخری وقت کے اندر کلمہ پڑھا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد، انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری جنگوں کے اندر حصہ لیا تھا، بے شمار جنگوں میں، حتیٰ کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسا جگہ نہیں تھی، کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر جو ہے وہ زخم کا جو تلوار کا زخم نہ ہو، نشان نہ ہو، کٹ نہ لگا ہو، ہر جگہ کے اوپر جو وہ تھا۔ لیکن وہ جو ہے نا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے، خالد بن ولید بڑا ماہر جنگجو تھا، حتیٰ کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی، جنگ احد آپ جانتے ہو، اس میں یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، آپ نے جو ہے نا 50 صحابہ کا درہ پہاڑ کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑا کیا تھا، نیچے آپ لڑ رہے تھے، پیچھے سے پہاڑ تھا، آپ نے 50 صحابہ کو کھڑا کر لیا کہ تم اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، یہ واقعہ میں نے سنایا آپ لوگوں کو۔ تو جب فتح ہو گئی، یہ سارے بھاگ گئے، تو پھر وہ صحابہ نیچے اتر آئے، ان سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی، تو یہ دور سے جا رہا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھیں وہ درہ خالی ہے، چلیں واپس جو ہے نا چلتے ہیں، تو پھر یہ واپس آئے، کچھ صحابہ درہ پہ موجود تھے، ان کو جو ہے نا انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، ان کو شہید کر دیا، پھر اوپر سے چڑھ کے انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے صحابہ، 73 صحابہ شہید ہو گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ یہاں پر وہ اسی کی طرف اشارہ کریں کہ یہ جو ہمارا پرچم ہے، اس کے اندر موجود چاند جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ قوم حضرت خالد بن ولید جیسی بہادر ہے، حضرت خالد بن ولید کے طرح جو ہے نا لڑنا جانتی ہے، اور حضرت خالد بن ولید کے طرح جو ہے نا یہ شجاع ہے، جری ہے، یہ بہادر قوم، کہ وہ جس طرح کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ تو یہ قوم جو ہے نا وہ لڑنے والی ہے، یہ جو ہے دشمن کو سبق سکھانے والی یہ قوم ہے۔ چلیں اب اس میں چاروں باتیں اب آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہیں، مجھے امید تو یہی ہے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے، لیکن یقین نہیں ہے کہ بھولیں گے آپ لوگ، کہ سب سے پہلی بات اس میں خنجر ہلال کا یہ ہماری بہادری کی علامت ہے، دوسرے نمبر پہ کہ شہادت والی انگلی کا اشارہ ہے کہ یہ قوم نمازی ہے، اللہ سے مانگنے والی ہے، اللہ کے آگے جھکنے، کیونکہ مسلمان جانتے ہو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، وہ تو ہندو ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں جو پتھروں کے آگے جھکے ہوتے ہیں، ایک مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسرے نمبر پہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ اس نبی کے ماننے والی ہیں جس نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے جو ہے نا وہ چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا تھا۔ ہمارا نبی بہت خوبصورت ہے، سورج کو موڑنا، چاند کو توڑنا، یہ تو میرے حبیب کا سہل کھیل ہے، کہ انہوں نے جو ہے نا یہ شعر کے اندر سورج کو موڑنے والی بات آ گئی، لیکن اصل میں صرف چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، یہ بات ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ اس بات کا جو ہے نا یہ اس ہلال استقلال کے اندر چاند اس بات کی علامت ہے، خمدار چاند، کہ جس طرح حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں جا کے لڑتے تھے، یہ قوم بھی لڑنے والی ہے۔ جانتے ہو ہماری تاریخ پوری جو ہے نا بہادروں سے بڑی ہے، پوری شہید شہداء سے، غازیوں سے جو ہے نا یہ ہماری تاریخ پاکستان کی بھری پڑی ہے۔ ہماری فوج ایک دلیر فوج ہے، بہادر جو ہے نا وہ فوج ہے ہماری، جو کہ جو ہے نا ہر وقت دشمن کے لیے جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے تیار رہتی ہے۔
جی بچوں، تو یہ 4 باتیں آپ لوگوں نے جو ہے اس شعر کے اندر رکھنی ہے، موسٹ امپورٹنٹ شعر ہے جی۔ میں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ 3 شعر اس میں ایڈ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے ان کو یاد کر لینا ہے۔ جی امید ہے یہ 3-4 پوائنٹ آپ لوگوں نے جو ہے وہ لکھ لیے ہوں گے۔ پہلا شعر اس میں لکھیں، تیغوں کے سائے میں۔ تیغوں، تیغ کی جمع ہوتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں۔ جوان لکھیں، نون غنہ لکھیں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ جی ایک شعر ہو گیا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں۔ جی چیٹ میں کیا ہے سر جی؟ نظر نہیں آ رہا، میں پڑھ رہا ہوں نا ساتھ میں۔ جی جی جی، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ میں پھر سے پڑھ دوں گا، پہلے لکھ لو۔ سورج کو موڑنا چاند کو توڑنا، سورج کو موڑنا چاند کو توڑنا، یہ تو میرے حبیب کا سہل کھیل ہے۔ جی یہ 2 کا شعر۔ شعر نمبر 3، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جی بچوں، اب آپ لوگ اچھی طرح سے ان اشعار کو دیکھ لیں۔ میں نے 3 شعر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لکھ دیے ہیں۔ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، سورج کو موڑنا چاند کو توڑنا، یہ تو میرے حبیب کا سہل کھیل ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جی 3 شعر بچے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، اگر ان میں سے کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے جو ہے نا وہ آپ لوگ پوچھ لیں گے۔ جی نیکسٹ شعر دیکھیں آپ لوگ۔ سر جی زوم کر دیں، کلیئر ہو جائے گا۔ زوم نہیں ہوتے، زوم بالکل نہیں ہوتے، میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، آرام آرام سے آپ لوگ اس کو دیکھ لو کہ تیغوں کے سائے میں، تیغ کی جمع تیغوں یعنی تلوار، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ دوسرا شعر، سورج کو موڑنا چاند کو توڑنا، یہ تو میرے حبیب کا سہل کھیل ہے۔ حبیب یعنی محبوب، مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو میرے حبیب کا سہل کھیل ہے، سہل آسان سے سین کے ساتھ لکھنا ہے، سہل کھیل ہے۔ شعر نمبر 3،
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جی بچوں، تو اب تیسرا شعر اس میں جو ہے آپ لوگ دیکھیں اچھی طرح۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلال خنجر، وہی بات پھر سے آگے، میں نے آپ لوگوں کو 4 باتیں ہلال خنجر کی باتیں بہت ساری سمجھا چکا ہوں پچھلے شعر کے اندر، جو ہے نا جس طرح میں نے سمجھایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلمیح اس کے اندر ان کا ذکر جو کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ جنگجو تھے، بہادر تھے۔ دیکھو نا، آپ کے تمام صحابہ جو تھے نا وہ بہت عظیم تھے، لیکن ہر ایک کی خوبی الگ تھی۔ ہر صحابی میدان جنگ میں جا کے نہیں لڑا کرتا تھا، جو ہے نا کچھ صحابی ایسے تھے جن کو موقع ہی نہیں ملا کہ جو ہے نا وہ جنگ کر سکتے، صحابہ جو ہے نا جیسے مکہ میں شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا میدان جنگ میں جا کے اپنے جوہر دکھائے، اور پھر ان میں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا بہت زیادہ آتا ہے۔ ویسے تو تمام صحابہ ہی بہادر ہیں، جن کو جہاں پر موقع ملا انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ تو ہلال خنجر قومی عطیہ ہے، عطیہ کا مطلب ہے تحفہ، قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، ٹھیک ہے۔ تو ہلال خنجر یعنی ہلال استقلال، اس پرچم کے اوپر موجود وہ چاند، وہ ایک تحفہ ہے، کس کا ہے؟ شہیدوں کی طرف سے تحفہ ہے۔ جانتے ہو گھر میں جب مہمان آتے ہیں، گیسٹ آتے ہیں، تو وہ ہاتھ میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی تحفہ ہوتا ہے، جی یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے۔ بچہ گھر میں پیدا ہو تو پھر وہ بچے کے لیے تحفے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں، بچے کے سوٹ، بچے کے لیے جو ہے نا جوتے شوتے، بچے کے لیے کچھ جو ہے نا چیزیں۔ اگر کوئی اور معاملہ ہے، شادی کا ہے، تو پھر دولہے کے لیے، دلہن کے لیے کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شہداء نے جو تحفہ دیا ہمیں، ایک تحفہ، دیکھو وہ آئے ہیں دنیا کے اندر، پاکستان میں رہے ہیں، زندگی انہوں نے بسر کی ہے، کچھ عرصہ جوانی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں چلے گئے۔ میجر عزیز بھٹی شہید کی آج بھی تصویر دیکھ لو، وہ جوان تھا جب وہ شہید ہو گیا تھا BRB نہر کے اوپر، اپنے ملک کا جو ہے نا وہ دفاع کرتے ہوئے، اپنے ملک کی جو ہے نا کا ڈیفنس کرتے ہوئے، ملک کو بچاتے ہوئے، ملک اور ملت کی خاطر لڑتے ہوئے جب وہ شہید ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے نا وہ بالکل جوان تھے۔ تو یہ ایک تحفہ ہے ان کی طرف سے جو ہے نا قوم کے لیے۔ کیا یہ جو ہلال استقلال کے اوپر جو ہے نا چاند جو موجود ہے، یہ ان لوگوں نے جو ہے نا شہیدوں نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ جی ان کی شان جی بات کو سمجھیں۔ اچھا جی، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا، نوید کی جمع نویدوں، جس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی میجر عزیز بھٹی کی، میرے خیال میں تو یہی بات ہے، باقی اللہ جانے، چلو سرچ کر لیں گے آج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اچھا جی، ان کی شادی تو پھر جنت میں حوروں سے ہی ہوگی جا کے۔ جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ سن لو، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، درد دل کے واسطے پیدا کی انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، ہے یہی عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، نصیب والے، قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ان سے بڑھ کر وہ کون سے ہو سکتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے جو ہے نا جان قربان۔ اس لیے تو جو ہے نا قرآن پاک میں آتا ہے کہ تم شہیدوں کو مردہ نہ کہو، اور آپ نے فرمایا تھا آپ سے کہ جب شہید جاتا ہے نا تو اللہ اس سے پوچھتا ہے، او شہید تیرا تو بڑا مقام ہے، تو نے مجھے بڑا خوش کیا، بتا تو صحیح تیرے لیے میں تیری کون سی ایسی خواہش پوری کروں، تو کیا چاہتا ہے، تیرے من میں کیا خیال ہے جس کو جو ہے نا میں پورا کر دوں۔ دیکھو نا کتنی بڑی، بہت بڑا اعزاز ہے یہ، بہت بڑا مقام ہے اس کے لیے کہ اللہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تو بتا میں تیری کون سی خواہش پوری کروں۔ وہ کیا آگے سے کہتا ہے اللہ مجھے پھر سے دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں لڑتا ہوں، پھر سے جو ہے نا شہید ہو جاؤں۔ تو شہید ہونا جو ہے نا بہت بڑا مقام ہے۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بہت شاداب ہوتی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا جو ہے وہ مقام ہے شہیدوں کا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، شہیدوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔
یہ آج بھی جب 6 ستمبر کا دن آتا ہے ہر سال 1965 سے لے کر آج تک 2020 اب جو ہے نا وہ اختتام ہونے والا 2021 آنے والا ہے، 2021 میں جب وہ پھر سے 6 ستمبر آئے گا تو کیسے پوری قوم کے نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کے تن من کے اندر جو ہے نا کہ جوش و جذبے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بچے جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا، پھر بزرگ فخر سے بتاتے ہیں، عورتیں فخر سے بتاتی ہیں، نوجوان فخر سے بتاتے ہیں جی یہ وہ دن تھا جس دن ہماری جو ہے نا پوری قوم، ہماری فوج جو ہے نا دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو گئی تھی، ان سے لڑی تھی۔ تو پھر بتاتے ہمارے فلاں شہداء نے جو ہے نا اس طرح قربانی دی تھی، اس طرح ہوگی۔ تو کیا تھا؟ وہ لوگ لڑے تھے، ان لوگوں نے جو ہے نا تو خود قربانیاں دے کر آج ہمیں تحفہ دیا ہے۔ تو ہر 6 ستمبر کو ان کی ہم یاد کے اندر جو ہے نا ٹاؤن ہال کے اوپر تینوں شہروں کے وہ جو جھنڈا ہلال استقلال لہرایا جاتا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ تو یہاں وہی یہ دراصل جیسے میں اب آپ کے سامنے باتیں کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، آپ کرتے ہو، تو یہ ایک نظم بھی خراج عقیدت ہے، خراج تحسین ہے ان شہداء کو۔ ہر ایک بندہ اپنے انداز سے خراج تحسین، کوئی جو ہے نا قبر کے اوپر جا کے دعا کر کے، کوئی فاتحہ پڑھ کے، کوئی جو ہے ان کے لیے جو ہے نا شعر پڑھ کے، کوئی اب انہوں نے جو ہے نا یہاں نظم لکھ کے ان کو خراج عقیدت پیش جو ہے نا وہ کی ہے کہ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، یہ ایک قوم کو تحفہ انہوں نے دیا تھا۔ کتنا بڑا تحفہ ہے، اس سے بڑے، اس تحفے سے بڑا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے لے کے آتے ہیں، شادی کے اوپر لے کے آتے ہیں، یا کوئی کسی کو جو ہے نا وہ تحفہ دے دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو ان لوگوں نے جان پیش کر کے جو ہے نا وہ قوم کو دیا تھا۔ اور پھر دیکھ لو اس تحفے کی قدر، دیکھ لو کہ آج جو ہے نا تقریباً 55 سال جو ہے نا وہ 65 سال سے جو ہے یہاں تقریباً 55 سال جو ہے نا وہ گزر چکے ہیں، اب بھی اس تحفے کو قوم یاد رکھتی ہے، اس کا ذکر جو ہے نا وہ کرتی ہے۔ تو وہ قوم جو ہے نا اچھی قوم ہوتی ہے، اپنے شہداء کو، اپنے ہیروز کو، اپنے عظیم لوگوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ جو قوم نہیں بھلایا کرتی۔ تو ہم انشاءاللہ نہ ہم نے بھلایا تھا اور نہ ہم بھلائیں گے، ہم ہمیشہ اسی طرح جوش و خروش سے جو ہے نا وہ تو پوری دنیا کو ہم پیغام دیتے ہیں اس نظم کے ذریعے بھی، اور ہر 6 ستمبر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھیے گا یہ قوم جو ہے نا شہیدوں کی جو ہے نا قوم ہے، یہ غازیوں کی جو ہے وہ قوم ہے کہ جو ہر وقت اپنے جو ہے نا ملک کا دفاع، تو جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ تو آج ہمیں خوشی ہے، اگر آج سلامت ہیں آپ، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے گھر میں محفوظ ہیں، تو ان شہداء کی وجہ سے ہیں۔ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، محفوظ ہوں، ٹھیک ہے، پرامن ہو کے اپنے جو ہے نا کام کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے کہ ان لوگوں کی، وگرنہ وہ جو سوچ، جو ارادے، جو نیت، جو عزائم وہ لے کے آئے تھے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہم جو ہے نا لاہور جم خانہ کے اندر جا کے جو ہے نا وہ ناشتہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو ناشتہ پھر انہوں نے کیا کیا، تو پھر وہ اتنے بھاگے تھے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر جو ہے نا منت سماجت کی کہ خدا را اس جنگ بندی کرائی جائے۔ تو یہ تو کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ کیسی قوم ہے جو کہ دیکھتے ہیں کہ ٹینک ان کے پاس تھوڑے، ان کے پاس دشمن کے پاس زیادہ ہیں، تو انہوں نے ایسے کیا کہ اپنے سینے کے اوپر جو ہے نا وہ بم باندھ کے ان کے ٹینک کے نیچے جو ہے نا وہ لیٹ جاتے تھے، ان کا ستیہ ناش کرا دیتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ قوم جو ہے وہ بہت عظیم قوم ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ جی بچوں، ٹائم باتوں میں ختم ہو گیا ہے، تو اشعار میں انشاءاللہ پھر آپ کو نیکسٹ جو ہے نا وہ لکھواؤں گا۔ کمال سر جی، شکریہ، تھینک یو۔ اچھا جی، تو اس میں جو ہے وہ شعر رہ گیا، ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم میں نہیں پتہ چلا، اس میں وقت بالکل تھوڑا ہوتا ہے، شارٹ ہوتا ہے، بیچ میں آپ کے میسج بھی آتے رہے سر میوٹ کر دیں، میں دیکھو نا بات سنیں، تو میں اس لیے تو یہ کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے میرے پاس لیکچر پڑھنا ہوتا تو کلاس یہاں تو بیٹھے نہیں ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی آواز میرے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، جہاں آپس میں باتیں کریں، شور بچے جو ہے نا تو اس طرح نہیں ہوتا، تو ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا کریں، اچھی طرح سے اس کو غنیمت سمجھ کے جو ہے نا وہ پڑھا کریں۔ شور کرنا ہوتا ہے تو پھر بندے ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں۔ سل اردو کا ٹیسٹ کیا ہوگا جی؟ نیکسٹ پہلے 2 سبق تو آپ لوگوں نے کر لیے تھے، وہ میرے پاس جو ٹیسٹ آپ لوگوں کے آئے ہیں میں نے چیک کر کے یہاں رکھ دیے، وہ آپ لوگ واپس لے لیں گے۔ اور باقی جو بچے ٹیسٹ نہیں دے رہے، دیکھو نا کتنی کلاس ہے ہماری فرسٹ ایئر گرلس کی، میڈیکل، نان میڈیکل، آئی سی ایس، اور پھر نیچے بوائز میں، لیکن چند ایک ٹیسٹ ہمارے پاس جو ہے نا وہ آئے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے نا رسپانس نہیں دیتے، تو آپ ٹیسٹ تمام بچے دیں۔ نیکسٹ 2 سبق جو ہیں، تیسرا اور چوتھا، تیسرا سبق میرے خیال میں آپ لوگوں نے ہاں اس میں صرف ابوالقاسم زہراوی یہ سبق کر لو گے، اس کا خلاصہ بھی کرنا اور اس کی تشریح بھی کرنی ہے، امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور سبق آپ کو پڑھایا تھا دوستی کا پھل، اس کا صرف آپ لوگ خلاصہ تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تشریح نہیں کرنی کیونکہ اس میں تشریح نہیں آتی، صرف خلاصے کے حوالے سے دیکھ لو، اور اس کو آپ دونوں طرح سے تیار کر لو گے۔ تو ابوالقاسم زہراوی اور اس میں جو ہے نا، ٹھیک ہے بچے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔